बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, हमारे जर्नैलों को, डिक्टेटर्स को हर दौर में कोई ना कोई सहाफ़ी मुयस्सर रहते हैं। ये एक मखसूस तादाद है और वो हमेशा से इनके साथ रहते हैं। कुछ हमारे ऐसे बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं जो हर दौर में हर डिक्टेटर को मुयस्सर रहे और वो उन्हें अच्छे मशवरे भी देते रहे और उनकी तारीफ़ें भी करते रहे और उनके बिहाफ पे वो धमकियाँ भी लगाते रहे सियासी जमातों को और सियासतदानों को। अभी ये सिलसिला शुरू हो गया है और PMLN को ये कहा जा रहा है कि जनाब अब आपका बोझ मज़ीद नहीं उठाया जा सकता। यानी PMLN को सुहेल वड़ाइच साहब ने भी अब ये कहना शुरू कर दिया, कुछ और लोग हैं उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम लीग नून का जो बोझ है या जो इनकी नालायकी है वो अब एस्टेब्लिशमेंट मज़ीद नहीं उठा सकती। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ चक्कर देने की एक कोशिश है, क्योंकि इस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो वन मैन शो होता है। आसिम मुनीर इज़ एस्टेब्लिशमेंट, कोई और नहीं है। आसिम मुनीर एस्टेब्लिशमेंट है, जबकि उनके मुकाबले में दूसरी तरफ जिन्हें कहा जा रहा है कि इन्हें हटा दिया जाएगा वो PMLN है। तो ये तो एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। हाँ, ये मुमकिन है कि आसिम मुनीर साहब बतौर एस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हो जाए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा आगे चली जाए, या पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर मौजूद जर्नैलों को ये लगना शुरू हो जाए कि बेड़ा ही गर्क हो गया, इदारे का भी बेड़ा गर्क हो गया, यानी बहुत बदनामी हो गई, पूरा पाकिस्तान हमसे नाराज़ है, हमने पाकिस्तानियों को नाराज़ भी कर लिया, अपनी बहुत जो इज़्ज़त थी उसको भी हमने ख़राब किया और उसके अलावा आवाम के साथ अपना ताल्लुक़ भी हमने बहुत बुरी तरह ख़राब कर लिया, पाकिस्तान की मईशत भी तबाह बर्बाद कर दी और वो केक जिसमें से सब अपना अपना हिस्सा लेकर खाते थे, वो केक पाकिस्तान की मईशत सुकड़ गई और सुकड़ के बहुत छोटी रह गई। तो उस वक्त ये होता है नॉर्मली। परवेज़ मुशर्रफ को भी शटअप कॉल मिली थी, इससे पहले और जर्नैल हैं उनको भी शटअप कॉल मिलती रही है कि जनाब बस कर दो, अब पूरा इदारा और मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, आपके खेल अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो सिचुएशन अलग होती है। लेकिन अब जो मुख्तलिफ टाउट्स हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब काम करते हैं, हमेशा से उनकी गुड बुक पे रहते हैं, वो अब PMLN को आंखें दिखाना शुरू हो गए, जनाब आपका बोझ हम नहीं उठा सकते। मेरे ख्याल में बोझ PMLN का नहीं है, बोझ पीपल्स पार्टी का भी नहीं है, बोझ कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं थी। इस मुल्क के ऊपर जो असल बोझ है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जर्नैलों के गलत फैसले और इक़्तिदार में रहने की जर्नैलों की ख्वाहिश है। ये है इस मुल्क के ऊपर असल बोझ, और कोई बोझ नहीं है। 78 साल से हमने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का बोझ उठाया हुआ है। ये बोझ पाकिस्तान की कौम के ऊपर से उतर जाए ना तो हमारी कमर सीधी हो जाए और फिर हम बतौर कौम तरक्की की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने हमें जकड़ के रखा है। मिसाल के तौर पे ये अमार अली जान साहब ने बड़ा अच्छा डाटा पेश किया और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी माशी तबाही हो गई पाकिस्तान की, आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया, पाकिस्तान में बेरोज़गारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए, पाकिस्तान में कम तरीन सरमायाकारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए, पाकिस्तान के अंदर से तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क को छोड़ कर जा रही हैं, लोग पाकिस्तान से सरमाया निकाल कर भाग रहे हैं, पाकिस्तान में कोई पैसा लाने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी चीज़ें जिस वक्त हो रही हैं उस वक्त हमारी सिर्फ वो मुनाफे में जा रहे हैं, पूरा पाकिस्तान खसारे में जा रहा है। अभी रेलवे की रिपोर्ट आई मेरे पास, रेलवे खसारे में जा रहा है। अरबों रुपए का खसारा रेलवे का हो गया इस साल भी, और वो खसारा शो भी किया गया। PIA खसारे में जा रहा था, बेच दिया। रेलवे खसारे में जा रहा है, स्टील मिल खसारे में जा रहा है। पाकिस्तान का हर इदारा, हर चीज़ खसारे में जा रही है। अगर खसारे में नहीं जा रहा तो पाकिस्तान फौज के जो कारोबार है वो खसारे में नहीं जा रहे। अमार अली जान साहब ने इसके ऊपर कुछ डाटा पेश किया। उनके फौजी फाउंडेशन के असास से $6 अरब, मैं उनका एक क्लिप देख रहा था, फौजी फाउंडेशन के असास से $6 अरब तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान $1 अरब के लिए तरसता है, तड़पता है, मांगता है, कशकोल लेकर फिरता है, और पाकिस्तान के अंदर ही एक इदारा है जो फौज का झैली इदारा है और वो अपने कारोबार में इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि $6 अरब उसके पास अब असासे हैं इससे ज़्यादा के। जबकि 9 मज़ीद इदारे हैं जो फौज के ज़ेरे निगरानी चलते हैं या फौज के ही कंट्रोल में हैं, उनके असासे $1 अरब से ज़ायद है। इनकी भी एवेल्यूएशन हुई है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें ना कि कितनी तरक्की कर रहे हैं वो तमाम इदारे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हैं, और ये पैसा कौम को नहीं मिल रहा, इसमें कौम को कोई हिस्सा नहीं मिलता। अच्छा, ये तरक्की कैसे करते हैं? एक आम आदमी एक मिल या एक फैक्ट्री या एक बिज़नेस खड़ा करता है तो उसको ज़मीन की परचेज़ है, बहुत सारे और मसाइल हैं, कानूनी मुँह शगाफियाँ हैं कि इधर जाएगा इस महकमे में, फिर इधर जाएगा, फिर बहुत महंगी कॉस्ट पड़ती है, फिर भारी टैक्सेस पड़ते हैं, फिर उसको इंपोर्ट बिल पड़ता है, बेशुमार चीज़ें करने के बाद वो प्रोडक्शन अपनी मार्केट में लॉन्च करता है। लेकिन अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक इदारा बनाना है तो ज़मीन उन्हें फौरी तौर पे मिल जाती है, वो एक्वायर कर लेते हैं।
انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیکیورٹی کے ان کے مسائل نہیں ہیں، ساری بندوقیں ان کے پاس ہیں۔ پھر ان کو ٹیکس کی ایک چھوٹ بھی ملتی ہے، جیسے کہ ابھی پی آئی اے بیچا تو 15 سال کے لیے پی آئی اے کو ٹیکس کی چھوٹ مل گئی، حالانکہ پی آئی اے کے مد مقابل جو باقی ایئر لائنز ہیں پاکستان میں انہیں ٹیکس کی چھوٹ نہیں مل رہی، تو ٹیکس کی چھوٹ بھی مل جاتی ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، ادارے بھی تنگ نہیں کرتے، بلکہ جس فائل کو وہ بولتے ہیں فائل لے کر جو افسران ہیں وہ خود پہنچ جاتے ہیں، سر یہ ہو گیا آپ کا کام۔ تو پھر کوئی مقابلہ کیسے کرے گا؟ انہیں جو بل آتے ہیں بجلی کے یا گیس کے وہ بھی ان کی مرضی کے مطابق آتے ہیں، ٹیکسز بھی نہیں پڑتے، ٹرانسپورٹیشن کا بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے رستے پہ، تو شاندار کام جو ہے وہ ایسے ادارے کر سکتے ہیں۔ اب یہ سہولتیں باقی اداروں کو نہیں ہیں، تو کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے تو ان کے جو کاروباری ادارے ہیں وہ بہت تیزی سے ترقی کرتے ہیں اور بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ عام جو پاکستانی ہیں ان کے کاروباری اداروں کے رستوں میں رکاوٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ مقابلہ ہی نہیں کر پاتے۔ تو بجائے اس کے کہ نون لیگ کو آج بوجھ کہا جائے، یہ بوجھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہا جانا چاہیے اور یہ بوجھ پاکستان کے اوپر سے اتار دینا چاہیے، ورنہ پاکستانیوں کو ایک دن اتار کر پھینکنا پڑ جائے گا۔ ناظرین، بلوچستان میں حالات یہ ہیں کہ اب یہ ایک مرتبہ پھر ویڈیو آئی، میں دیکھ رہا تھا، کنٹینر دوبارہ چلا دیے گئے، جو مال لے کر جا رہے ہوتے ہیں کنٹینر انہیں رستے میں روکتے ہیں، شرپسند انہیں آگ لگا دیتے ہیں۔ ادھر کشمیر میں لوگوں کو شرپسند کہہ رہے ہیں جنہیں بھوکا رکھا جا رہا ہے، جن کی ادویات روک دی گئی ہیں، جن کا فیول روک دیا گیا، جن کی خوراک روک دی گئی، عجیب شرپسند ہے۔ اور ادھر بلوچستان میں جو لوگ آگ لگا کے چلے جاتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کوئی نہیں ہے۔ مارنگ بلوچ کو، معصوم کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے حقوق مانگ رہی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی مجرم کو آپ نے پکڑا تو آپ اس کو عدالت میں پیش کریں، آپ ماورائے عدالت اس کا قتل نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر کسی مجرم کو پکڑا آپ عدالت کے اندر اس کو پیش کریں نا، آپ اسے غیر قانونی طور پہ ماورائے عدالت قتل کر کے اس کی لاش کو بگاڑ کے مسخ شدہ لاش آپ کیسے پھینک سکتے ہیں کسی علاقے میں لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے؟ پھر جبری گمشدگی کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے کسی کو گرفتار کرنا ہے، قانون کے مطابق گرفتار کیجئے، عدالت میں پیش کیجئے، ثابت کیجئے، سزا دلوائیے۔ لیکن یہ سارے کام نہیں کیے جاتے۔ اب وہ یہ قانون اور انصاف کے لیے کھڑی ہے، اس کو اٹھا کے عمر قید کی سزا دے دی مارنگ بلوچ کو۔ پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے۔ بہرحال بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر کنٹینر چل رہے تھے اور یہ مناظر ہم دیکھ رہے تھے، بہت ہی تکلیف دہ مناظر ہیں۔ جو ریلیف پاکستانیوں کو ملنا چاہیے وہ پاکستانیوں کو حکومت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں ابھی جاؤں گا ذرا آزاد کشمیر کے معاملے پہ بھی، جو بی بی سی نے ان کی رپورٹ کی ساتھ لگایا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ بی بی سی نے یہ رپورٹ کیوں کی۔ دیکھیں، بی بی سی سے بہت سارے اختلافات بھی رہے ہیں، بہت ساری رپورٹنگ کے اندر ہمیں بعض اوقات لگتا تھا کہ بی بی سی یہ والی رپورٹنگ جو ہے وہ ایک ایجنڈے کے تحت کر رہا ہے، ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن یہاں پہ تو ثبوت سب کے سامنے ہیں۔ یہ والی جو کوریج ہے اس میں تو ثبوت سب کے سامنے ہے، اور بی بی سی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ہر چیز کے اوپر ہی تنقید کریں۔ بعض اوقات وہ اینگلنگ کر سکتے ہیں سٹوری کی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ساری سٹوری جھوٹی ہے۔ جب کبھی بی بی سی سے اختلاف بھی ہوا تو اینگلنگ کے اوپر ہو جاتا ہے، سٹوری جھوٹی یا حقائق غلط، وہ ایسا نہیں کرتے، ورنہ آپ کیس کر کے ان کے اوپر مقدمہ جیت لیں۔ اب بی بی سی سے جناب معافی منگوائی جائے، منگواؤ معافی، بلکہ بی بی سی کو چاہیے کہ وہ معافی نہ صرف مانگے بلکہ 9 مئی کی مذمت بھی کرے، اور ساتھ میں بی بی سی پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی لگائے اور پاک فوج کے ساتھ اپنی حمایت کی یقین دہانی بھی کروائے، تب بی بی سی کا گناہ معاف ہوگا۔ پاکستان میں تو یہی ٹرینڈ ہے، پاکستانیوں کے ساتھ تو یہ کرتے ہیں۔ رضی طاہر صاحب کو پکڑا ہوا ہے، انہیں بند کیا ہوا ہے، پہلے 2 دن کا ریمانڈ دیا گیا تھا، اب دوبارہ وہ گئے عدالت میں، جا کر انہوں نے کہا جناب ان کا 3 دن کا اور ریمانڈ دے دیں، ہم نے کچھ اور ثبوت اکٹھے کرنے، اور پھر 3 دن کے لیے ان کو پکڑ کے ریمانڈ دے دیا جج صاحب نے۔ یعنی جرنلزم پاکستان میں اتنا بڑا جرم بن گیا ہے کہ آپ نے خبر دی، اب وہ کہتے ہیں جی ہم نے خبر کا سورس پتہ کرنا ہے کہ یہ خبر آپ نے کہاں سے دی۔ اور ایکچولی جو مجھے اندازہ ہے، میری رضی طاہر صاحب سے ابھی تک بات نہیں ہو پائی، بات ہوتی تو شاید میں آپ کو اور کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیتا۔ یہ جو انہوں نے خبر دی تھی نا کہ عمران خان سے جنرل اشفاق پرویز کیانی کی ملاقات، میرے خیال میں یہ والی جو ایک خبر ہے یہ وجہ بنی رضی طاہر صاحب کے اوپر یہ سارا اٹیک ہونے کی۔ اس کے بعد یہ مقدمات تیزی سے ہو رہے تھے، ان کے بعد گرفتاری کے لیے کوشش کی جا رہی تھی، پھر بالآخر رضی طاہر کو گرفتار کر دیا گیا۔ میرے خیال میں سسٹم جاننا چاہتا ہے جناب یہ خبر باہر کہاں سے نکلی۔ بہرحال دیکھتے ہیں، خبر تو کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتی ہے، آج آپ چھپا لیں گے تو کل نکل آئے گی۔ ناظرین، عالمی منڈی میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں، جب جنگ شروع ہوئی تھی جو قیمتیں اس وقت تھیں آج اس سے بھی کم ہو گئی ہیں۔ یہ مصنوعات کی قیمتیں ہیں ان میں ریکارڈ کمی ہو گئی ہے، لیکن پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ فائدہ پاکستانیوں کو دینے کے لیے بالکل قطعی طور پہ تیار نہیں ہے۔
وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جتنے دن اور گزر جائیں، جتنا پیٹرول اور بک جائے، فی لیٹر پیٹرول کے اوپر جتنا پیسہ ہم عوام کی جیبوں سے نچوڑ سکتے ہیں، ہم وہ پیسہ عوام کی جیبوں سے نچوڑ دیں۔ دیکھیں نا، آسان طریقہ ہے، لوگوں نے پیٹرول تو خریدنا ہی خریدنا ہے، لوگوں نے ٹریول کرنا ہے، کسی نے اسکول جانا ہے، کسی نے دفتر جانا ہے، کسی نے کہیں جانا ہے، کسی نے بیرون شہر ٹریول کرنا ہے، کسی نے اپنے صوبے سے باہر ٹریول کرنا ہے، تو وہ پیٹرول تو خرچ کرنا پڑے گا، لوگوں کو ڈیزل اور پیٹرول لگتا ہے۔ اب اس کی قیمت جتنے دن آپ بڑھا کے رکھیں گے، اتنے زیادہ پیسے آپ عوام کی جیبوں سے نکال پائیں گے۔ تو یہ تو ایک ایک دن کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا عوام کو نچوڑ سکیں یہ نچوڑ لیں۔ بہرحال اس وقت عالمی منڈی میں تیل ٹکٹ ٹوکری ہو گیا، اور پاکستان کے اندر یہ قیمت کم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر عوام کو ریلیف مل جاتا ہے فوری طور پہ، لیکن پاکستان میں ریلیف نہیں مل رہا۔ اور یاد رکھیے گا، پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور کمی یہ وہ نیچرل فیکٹر نہیں ہے کہ عالمی منڈی میں قیمت بڑھ رہی ہے تو عالمی منڈی میں قیمت کم ہو رہی ہے، وہ نیچرل فیکٹر نہیں ہے۔ یہ فیکٹر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ لیویز ہیں، اضافی ٹیکسز ہیں۔ یہ جو اضافی لیوی لگائی گئی ہے پاکستان کے پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر، یہ وہ آپ کی جیب کے اوپر بوجھ آ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جو اضافی ٹیکسز لگائے گئے ہیں بجلی کے اندر، میں نے آپ کو اس دن پڑھ کے سنایا کہ درجن کے قریب ٹیکسز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور میں ٹیکسز پڑھتا جا رہا تھا اور حیران ہوتا جا رہا تھا کہ کس قسم کے ٹیکسز انہوں نے پاکستان میں بجلی کے اوپر لگا دی ہیں۔ گیس کے اوپر انہوں نے قیمت کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ پہلے تو ایک یونٹ کی قیمت 4 گنا کر دی، پھر ایک نیا اصول لاگو کر دیا کہ آپ استعمال کریں گے 1 یونٹ اور آپ 4 یونٹ کے پیسے دیں گے۔ یعنی مثال کے طور پہ پہلے 1 روپے کا جو یونٹ تھا وہ اب 4 روپے کا ہے، 1 روپے والا یونٹ 4 روپے کا ہو گیا، اور اگر آپ 4 روپے کی بجلی استعمال کریں گے تو آپ کو جو بل دینا پڑے گا وہ 16 روپے ہے۔ اندازہ کریں، آپ 1 روپے والی بجلی آج آپ کو 16 روپے کی ملتی ہے۔ یہ انہوں نے ڈبل واردات آپ کے ساتھ کی ہے، پاکستانیوں کے ساتھ۔ بہرحال ناظرین، آزاد کشمیر کی صورتحال جوں کی توں ہے، وہاں کے لوگ بار بار کہتے ہیں جی مذاکرات کریں، بات چیت کریں، مسئلے کا کوئی حل نکالیں، لیکن حل نکالنے میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے۔ بلکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے سے یہ خبر باقاعدہ پہنچا دی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اب وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور وہ کچل دیں گے اس تحریک کو مکمل طور پہ۔ دیکھیں، مجھے ابھی بھی خدشہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اسیسمنٹ ایک مرتبہ پھر غلط ہے۔ عمران خان کے بارے میں ان کی اسیسمنٹ غلط تھی، پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ان کی اسیسمنٹ بالکل ہی غلط تھی۔ انہیں لگا ماریں گے کٹیں گے لوگ اپنا رویہ بدل دیں گے، ماریں گے کٹیں گے تو لوگ اپنی سوچ بدل دیں گے اور ہم بڑے آرام سے چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے، تو وہ تو ان سے ہوا نہیں۔ عمران خان کے بارے میں ان کی اسیسمنٹ تھی 2-4 دن میں ٹوٹ جائے گا۔ عمران خان 3 سال سے جیل میں پڑا ہے، بدترین تشدد کر کے دیکھ لیا، ذہنی ٹارچر کر کے دیکھ لیا، بہت برے حالات میں عمران خان کو رکھ کے دیکھ لیا، ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا۔ عاصم منیر صاحب اپنی طاقت کے زور سے، اپنی بندوق کے زور سے، پوری فورس کو استعمال کرنے کے باوجود جو لوگ نہیں ٹوٹتے تھے ان کو نہیں توڑ پائے۔ خاص طور پہ جو خواتین ہیں انہوں نے ریزیلینس کی ایک مثال قائم کی ہے پاکستان میں، ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھ لیں، آپ طیبہ راجہ صاحبہ کو دیکھ لیں، آپ عالیہ حمزہ صاحبہ کو دیکھ لیں، عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے کہا تھا کہ میں عمران خان کی کمزوری نہیں بنوں گی، میں عمران خان کی طاقت بنوں گی، اور انہوں نے اپنا وعدہ یا اپنا دعویٰ سچ ثابت کر کے دکھایا۔ آپ صنم جاوید کو اور فلک جاوید کو دیکھ لیں، کیا یہ خواتین، ان کو توڑا جا سکا؟ آپ وہ بھٹا صاحبہ کو دیکھ لیں، ان کو توڑا جا سکا؟ بے شمار اور خواتین ہیں، کیا کسی ایک خاتون کو بھی توڑا جا سکا؟ یا کسی ایک خاتون کو بھی یہ عمران خان سے دور لے جا سکے؟ جنہوں نے ٹوٹنا تھا یا چھوڑنا تھا انہوں نے بغیر کسی تشدد کے ہی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن تشدد ایسا ٹول نہیں ہے جس سے آپ خواتین کو توڑیں۔ آپ نہ تو یاسمین راشد کو توڑ پائیں گے، جو باقی خواتین میں نے نام لیا آپ ان کو بھی نہیں توڑ پائیں گے، یہ تو پولیٹیکل خواتین ہے نا۔ آپ مارنگ بلوچ کو الٹے لٹک جائیں آپ نہیں توڑ پائیں گے۔ آپ ایمان مزاری کو آپ 10 دفعہ دوبارہ مر کے پیدا ہو جائیں، آپ ایمان مزاری کو نہیں توڑ پائیں گے، آپ سے یہ ہوگا ہی نہیں۔ یہ خواتین بھاری پڑ گئی ہیں بندوق والوں کو، اور بندوق والوں کے سامنے جو سب سے زیادہ ڈٹ کر اور طاقت کے ساتھ اس دفعہ ہم نے کھڑے ہوئے دیکھا۔ ان خواتین نے بے نظیر بھٹو کی بھی یاد تازہ کی، ان خواتین نے فاطمہ جناح کی بھی یاد تازہ کی، ان خواتین نے ان خواتین کی یاد تازہ کی جو مزاحمت کا استعارہ بن کر رہی ہیں ہمیشہ۔ تو بڑا شاندار کام کیا ہے، انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ہر دن خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اب ناظرین، جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی بات چیت کریں، کو مسئلہ حل کریں، ورنہ ان کو کال تو ان کی موجود ہے، وہ پھر نکلیں گے مظفر آباد کی طرف احتجاج کرنے کے لیے، اور اس میں لوگ شہید ہوں گے، دونوں طرف کے لوگ شہید ہوں گے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جو مظاہرین ہیں وہ کہتے ہیں بات چیت کرنی ہے،
اور سسٹم ہے وہ کہتا ہے جی بات چیت نہیں کرنی ہم نے تو جناب ان کو کچلنا ہے بری طرح, یہ 4 بندے تو ہم نے مار ہی دینے ہیں. یہی ہو رہا تھا تحریک لبیک کے ساتھ مرید کے میں. میرے ساتھ وہ لوگ رابطے میں تھے, میرے پاس ان کی آڈیوز آج بھی موجود ہیں, کیونکہ وہاں پہ پھر سگنل بند کر رہے تھے تو وہ آڈیو پہ پیغام بھیج رہے تھے, تھوڑے سگنل آتے تھے وہ میرے پاس ڈلیور ہو جاتا تھا. وہ چلا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ بات کرو, ہم واپس جانا چاہتے ہیں, ہمیں واپس جانے دو. انہوں نے ہمیں گھیر لیا, یہ ہمیں واپس بھی نہیں جانے دے رہے, یہ ہمیں دھکیل کے یہاں تک لائے ہیں, ہم تو بڑی دیر پہلے واپس جانا چاہ رہے تھے. لیکن پھر وہاں پہ خون کی وہ ہولی کھیلی گئی, وہ قتل عام ہوا جو چھپایا نہیں جا سکے گا. ایک وقت آئے گا پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کے ساتھ مرید کے میں کیا ہوا تھا. میں ان کا سخت مخالف تھا, میں ان کے جتھوں کے ہتھے بھی چڑھا, میرا ان کے ساتھ پرسنلی جھگڑا ہوا, میرے لوگ زخمی ہوئے.